मुखालफीन के दलाइल भी जानता और एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करके बयान करे। ये कॉम्पिटेंसी मेरे इल्म में नहीं है, अगर किसी और के पास आपने देखी है तो उससे मुझे बताइए। दलाइल के साथ इंशाल्लाह जेएलएम एकेडमी में मैं अब नीचे बैठूंगा, उसे अपनी कुर्सी पे बिठाऊंगा। जेएलएम एकेडमी में आप खुद ज़मीन पे बैठेंगे, उन्हें कुर्सी पे बिठाएंगे? नहीं सर, मैं आपको एक ऑफ़र करता हूँ। आपको तो इन साइड आउट हर चीज़ पता है, आपको उनके नज़रियात भी पता हैं, अपने भी पता हैं। मैं आता हूँ जेएलएम एकेडमी में, दोनों कुर्सियों पे बैठेंगे, लेकिन शर्त यह है कि बैठेंगे लाइव, रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं होगा। ये मेरी एक शर्त है। मैं खैर इस भी मान जाऊँगा कि अगर आप कहते हैं नहीं रिकॉर्डेड होगा तो चलिए ठीक है, एज लॉन्ग एज आप लिख के दें कि वो ऐसे ही फिर बाद में चलाने की इजाज़त होगी जैसे रिकॉर्ड किया गया, तो चलिए रिकॉर्डेड भी जायज़ है। गुफ्तगू होगी कि क्या कादियानियों के अज़ाए वज़ू क़यामत के दिन चमक रहे होंगे, और ये कि कादियानी जो हैं वो यहूदियों से बेहतर हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बातें हैं जो आपने की हुई हैं। और ये कि जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो यहूदी कहते थे, आपके नज़दीक कहते नहीं थे, ये कुफ्र आपने बका है। यहूदी कोई एविडेंस नहीं कि यहूदी कहते थे। इन तीन चीज़ों पे, क्योंकि आप तो कहते हैं ना आपको अपने भी अकायद का इनसाइड आउट पता है और उनके का भी पता है, इन तीन चीज़ों पे मैं आता हूँ जेएलएम एकेडमी। टाइम आपके पास 1 महीना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 महीने के अंदर मुझे बुलाएं, मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर आप डेट अनाउंस कर दें कि आप बात करने को तैयार हैं। कोई आपको ज़मीन पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़मीन पे बैठेंगे, मैं भी ज़मीन पे बैठ जाऊँगा। मुझे कुर्सी देंगे, आपका तो अपना घर है, वहाँ पे आप भी कुर्सी पे बैठिएगा। इन चीज़ों पे डिबेट करते हैं, देखते हैं कि कादियानियों के अज़ाए वज़ू आपने कैसे चमकाए, देखते हैं कि जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी है इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, और देखते हैं कि जो कादियानी हैं ये यहूदियों से जो आपने कहा कि उनसे पता नहीं बेहतर है, समथिंग अमंग दीज लाइन्स, ये कैसे। इन तीन चीज़ों पे हम बात करते हैं, बताइएगा। 1 महीना आपके पास में, चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुसअब उमैर और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसर अहमद रज़ा ने 1 माह का वक़्त दे दिया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, और ये चैलेंज किया है कि आप बार बार इस बात की तकरार करते हैं कि कोई शख्स अगर आके मेरे से बात करता है तो मैं नीचे बैठने को तैयार हूँ और आके वो मेरे वाली कुर्सी पे बैठ कर डिबेट करे। कैसर अहमद रज़ा साहब ने इस बात की वजाहत की है कि मैं आपको 1 माह का अल्टीमेटम देता हूँ और आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। आप भी कुर्सी पे बैठें, मैं भी बैठता हूँ। अगर आप नीचे बैठते हैं तो मैं भी आपके साथ नीचे बैठने को तैयार हूँ, लेकिन आप बात करेंगे इन बुनियादी 3 बातों पे। सबसे पहले नंबर पे आपने जो कादियानियों के बारे में नरम गोशा इख्तियार किया हुआ है कि आप उनके बारे में कहते हैं उनके अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। नंबर 2, आपने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके माज़अल्लाह गुस्ताखाना लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, हम उस लफ्ज़ को भी नहीं कहना चाहेंगे कि कुफ़र की तरह जो लफ्ज़ है उसको कहना भी कुफ़र की मानंद है। तो वो रसूलुल्लाह की तरफ जो मंसूब किया गया लफ्ज़ है वो हालांकि यहूदियों ने नहीं बोला, वो सिर्फ आपसे अटैच है, आप उसकी वजाहत करेंगे। तीसरे नंबर पे आप इस बात पे डिबेट करेंगे कि जो आपने कहा हुआ है कि जी कादियानी यहूदियों से बेहतर हैं या बाकी फ़िरकों से बेहतर हैं, तो जो आपका कादियानियों के लिए नरम गोशा है उस पर कैसर अहमद राजा ने इंजीनियर साहब को चैलेंज किया है कि 1 माह के अंदर आप जब कहेंगे मैं आपकी एकेडमी आने के लिए तैयार हूँ। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट की जा रही हैं। कैसर अहमद राजा साहब ने एक वीडियो बनाई थी इंजीनियर साहब के मुतालिक, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंजीनियर गैरत कर, और जो मुझे कह रहे हैं कि इंजीनियर तू गैरत कर, उसको देखें उसका तो जनाजा कैसे निकल गया। फ्रंटमैन जिन्होंने जेहलम से कादियान का दिफा करने की ठान रखी है, कभी वैसा वजून के चमका रहे हैं और कभी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। उस पर अब चाहे इंजीनियर साहब ने खुद जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने स्टूडेंट से इस कदर घटिया जुबान और धमकियां दिलवाना शुरू कर दी कि वो एक अच्छा हथकंडा इसको कहा जा सकता है, और एक गैरतमंद इंसान वाकई ऐसा नहीं करता। इंजीनियर साहब का क्लेम ये है कि गैरत वो करता है जिसके पास गैरत हो, और अगर हो ही ना तो फिर ऑब्वियसली आप ऐसी अच्छी हरकतें ही करेंगे। और दूसरा, जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में ऑब्वियसली दुख करना ये गलत होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिस एज में, टीन एज में इंजीनियर साहब को या माज़अल्लाह अपना काबा व किबला बना लिया है, तो फिर उनके लिए बाकी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वो गुमराही पर हैं। और इंजीनियर साहब का बड़ा क्लियर सा मिशन है, क्लियर विजन है, वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो अपने अलावा बाकी तमाम को झूठा ही तो साबित करने में लगे हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि वो इंजीनियर साहब के हक में बात कर रहे हैं और वो बाकी हर उस शख्स के अगेंस्ट वीडियो बनाने को या मीम्स बनाने को और क्लिप्स बनाने को बैठे हैं जो इंजीनियर साहब के अगेंस्ट आता है या कोई बात करता है खिलाफ, तो वो उसका मजाक और उसकी तज़हीक करने में रहते हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि कैसर अहमद राजा साहब ने जिस बात पर गैरत कर कहा था उस बात की वजाहत आज तक नहीं हो सके। ठीक है, उसके बाद
جو بنیادی طور پہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک شخص کفریہ جملہ بولتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس سے انجینئر صاحب کے فتوے کے مطابق نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر انجینئر صاحب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ لفظ بولا ہے، اس کے بعد کیا خیال ہے؟ وہ جو جملہ بولا کرتے ہیں کہ چاچی گئی، تو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ وہ بغیر نکاح کے اگر اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو پھر اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یا یہ فتوے جو وہ لگاتے ہیں وہ لوگوں کے لیے فتوے ہیں، اپنی ذات پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. مجھے قادیانیوں کا فرنٹ مین کہا ہے، میں نے انہیں مولویوں کا فرنٹ مین کہا ہے، کافروں کا فرنٹ مین نہیں کہا. انہوں نے مجھے کافروں کا فرنٹ مین بنایا. جی بالکل جناب، میں نے کہا آپ فرنٹ مین ہیں، اور میں نے ساتھ ثابت بھی کیا کہ قادیانی اس وقت آپ کا اتنا کنٹینٹ یوز کر رہے ہیں، اتنا یوز کر رہے ہیں، مجھے ٹیگ کیے جا رہے ہیں، اور دیکھو انجینئر تمہارے بارے میں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. ان کے ایک ڈبیٹر نے مجھے آئی ڈونٹ کیئر، میں اب پرائیویٹ میسیج اس کا میں دکھا رہا ہوں کہ مجھے پرائیویٹ میسیج کر کے بھیج رہا ہے، دیکھو انجینئر تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کسی دیوبندی، کسی اہل حدیث، کسی بریلوی، کسی اور عالم دین کا، اہل تشیع، کوئی اس کا کنٹینٹ شیئر نہیں کر رہے ہیں، آپ کا کیے جا رہے ہیں. سیکولر اور کسی عالم دین کا نہیں کرتے، آپ کا کر دیتے ہیں. اور یہ سارے جو قادیانیوں نے، یہ جو علماء اکٹھے کیے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب یہ عبارت تو کفریہ ہے. یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ اہل سنت کے، یہ سب مل کے قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں. اور آپ کو بڑا اعتراض ہے نا جی کہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ان کو کیوں کہا جاتا ہے. کیسر احمد راجہ صاحب سے اکثر اس بات پہ خفا رہتے ہیں، اور یہ جو ان کو لائیو ٹرانسمیشن کرتے ہیں شاہد بلال کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں جو ہے میں تو ان کو فرنٹ مین کہتا ہوں تو مولویوں کو فرنٹ مین کہتا ہوں، اور یہ مجھے قادیانیوں کا یعنی کافروں کا فرنٹ مین کہتے ہیں. کن بنیادوں پہ فرنٹ مین کہتے ہیں؟ کل بھی ابھی 1-2 دن پہلے امتیاز بھائی والی ویڈیو جس کا حوالہ کیسر احمد راجہ صاحب نے دیا، 3 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. قادیانی اپنی لاجیکلی اپنے روحانی خزائن پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے نبی پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اس نبی کی گستاخیوں پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اس بنیادی عقیدے پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کرنے کو تیار نہیں ہے، امام مہدی کے بارے میں، کے نزول کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ جو ارریلیونٹ چیزوں کو لاتے ہیں اس لیے کہ وہ ڈی ٹریک ہو جائیں، وہ بات اصل سے مدعے سے ہٹ جائیں. سیم وہی کام آپ کے. اور اگر آپ ان کے فرنٹ میں نہیں ہیں تو پھر کم از کم آپ کو آپ کی وجہ سے کسی مسلمان پر لعنت نہیں پڑنی چاہیے تھی. جس طرح قادیانی اس بات کو یا آپ کے کنٹینٹ کو یوز کر کے سب سے زیادہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو آپ ایسی سٹیٹمنٹس پھر دینے سے باز آ جائیں کہ جس سے لگے کہ آپ واقعی قادیانیوں کے فرنٹ مین نہیں ہیں. اور جو آپ کا ایک سلوگن ہے، جو جگہ جگہ پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جی میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. انجینئر کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گستاخی کے بعد اس پر باقاعدہ سائن موجود ہیں، گستاخی پر FIR بھی کٹنے والی بات ہے، اس پہ ایکشن، لیگل ایکشن بھی ہوا ہے. اور آپ کو اہل سنت سے انہوں نے خارج کیا ہوا، آپ پہ تو فتویٰ ہے اسی بات کا جو آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، لٹرلی بکواس کیا تھا. یہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے بھی سوال. لیکن جو انجینئر کے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ سلوگن لگاتے ہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن، اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے سے شے ہی کوئی نہیں، آبویسلی میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، پھر انجینئر کہاں سے کوئی شے ہو گیا؟ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ لفظ کا استعمال کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیوں ابھی تک اس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہیں؟ اور بنیادی بات ہے، اس بات سے اب ان کو خطرہ بھی ہے. کس چیز کا خطرہ؟ کہتے ہیں یہ موٹیویشنل سپیکر یا جو فرنٹ مین ہے ان کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس چھوڑ رہے ہیں، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کو ایکسپوز کرے. چند ایک بھولے بالے اسٹوڈنٹ جو ورگلائے جاتے ہیں نا موٹیویشنل سپیکرز کی وجہ سے، فرنٹ مین کی وجہ سے، تو میں الحمدللہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ان کی زندگی میں ایکسپوز کر ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے. یہ جو بھائی اب آپ کے اسٹوڈنٹس جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا وہ آپ کو چھوڑیں گے. بنیادی طور پہ انہوں نے آپ کی فالوئنگ شروع کی تھی کہ آپ بت شکن ہیں، لیکن جب آپ خود ایک بت بن جائیں گے تو پھر وہ آپ کو چھوڑیں گے. اور اس بات پر اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کے یہ ایک پرٹیکولر بنائی ہوئی جو ڈائریکشن ہے اس سے لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. کتنی دیر تک آپ ایک پرٹیکولر لائن میں لوگوں کو لے کے چلتے رہیں گے؟ آپ کب تک ایسے لوگوں کو پٹڑی سے اتاریں گے اور پورے بابوں کے اگینسٹ جا کے آپ خود بابا بننا چاہتے ہیں؟ جہاں آپ سب کے اگینسٹ جا رہے ہیں پھر آپ اپنے آپ کو لیبوریٹ کرتے ہیں، پھر میرا اس سے بڑا بابا کون سا ہوگا؟ تو یہ کہیں نہ کہیں سوچنے کی بات ہے. اب آپ نے ایکسپوز ہونا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ ایکسپوز ہوں گے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، جتنے بھی مسالک، یہ سب ختم نبوت پہ ان کا عقیدہ ایک ہے، اس میں کوئی دوبارہ نہیں ہے. ہمیں انجینئر صاحب کا اعتراض ہے جی بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث یہ جی جو کیسر احمد راجہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک ہے. آپ کیوں اس بات کے خلاف جاتے ہیں؟ آپ یہ مبارک ثانی کیس دیکھ لیں. اب
ریسنٹلی کیس جو لڑا گیا اس پہ ایک تحریری شکل تھی, ایک تحریری مسودہ تھا جس پہ ساجد میر صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, ان سب کے ایک مسودے پہ یا ایک کاغذ پہ سائن تھے. اس کا مطلب وہ ایک عقیدے کے پیچھے لگے ہیں. اور آپ کا جو چورن بکتا ہے وہ کس بات پہ بکتا ہے؟ ایک دیوبندی کو بات ادھر ادھر ہو جائے ایک دیوبندی سے یا ایک بریلوی سے, آپ پورے مسلک پہ فتویٰ ٹھونک دیتے ہیں. اور جب باقی لوگ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عقیدے میں رہنے والے لوگ, جب ان میں سے کوئی بندہ اس چار دیواری کو پھلانگتا ہے تو وہ اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں. آپ اپنے بارے میں کلیئر کریں نا جی, قادیانیوں کے بارے میں اگر آپ کا عقیدہ کلیئر ہے اور ختم نبوت کے مجاہد آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, تو کم از کم آپ کو چاہیے نا جی آپ قادیانیوں کو چیلنج کریں, آپ قادیانیوں کے بارے میں ایک فرنٹ لائن پہ ہو کے ایک بات کریں. آپ کا چورن جن کلمات پہ بکتا ہے, آج کلیم کر دیں کہ آپ ان سب کو کافر سمجھتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے اب تک چورن بیچا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کا آپ نام لیتے ہیں, آپ معین الدین چشتی صاحب کا نام لیتے ہیں, آپ شبلی نعمانی کا نام لیتے ہیں, ان ساروں نے اگر اپنے نام کے کلمے پڑھائیں تو آپ ایک ریٹن فارم میں ایک پیپر اناؤنس کریں کہ جی میں ان سب کو بائی ریٹن کافر کہتا ہوں, اور ان کے لوگوں نے ان کا دفاع کیا ہوا, تو پھر ڈیفینیٹلی کیسر احمد راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ پھر ان کے ان بزرگان دین کے بارے میں دیوبندیوں سے, بریلویوں سے اور اہل حدیثوں سے ان سب سے جو ہے کوسچن مارک بنتا ہے, اور پھر اس پہ انشاءاللہ جواب اس کا لیا جائے گا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں, اس میں کہیں کہ معین الدین چشتی کافر ہیں, اشرف علی تھانوی کافر ہیں, آپ یہ لکھ کے آپ سائن کر دیں. ہم جاتے ہیں ان کے لوگوں سے پوچھنے کے لیے, جناب یہ کہا گیا, آپ بتائیں آپ کے پاس کیا جواب ہے. اگر یہ بات سچی ہے کہ ان لوگوں نے واقعی اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں, تو ہم اپنی آگ کو, اپنا قبروں کو کیوں آگ سے بھریں بھائی؟ کہیں گے جی کافر ہیں, ان سے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیسر احمد راجہ صاحب کے اس ایک ماہ کے چیلنج کے بعد انجینئر صاحب ان کا کیا جواب دیتے ہیں, یا انجینئر صاحب اپنی انہی سستی اور اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے, اور ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کو اور کام ہی کوئی نہیں, وہ ہر ایک کو پکڑ کے میمز بنانے پہ, دھمکیاں دینے پہ اور ان چیزوں پہ رہتے ہیں پچھلے, اور ان کو اس بات کی بھی کوئی تمیز تہذیب نہیں ہوتی کہ ان کے بارے میں بات کرنے والا وہ میل ہے یا فیمیل ہے. تو وہ ہر ایک کے ساتھ جس طرح کا ناروا سلوک اور جس طرح کے بے تہذیب جملے استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد ان سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھی جا سکتی. امید ہے انشاءاللہ کیسر احمد راجہ صاحب کے اس ایک ماہ کے چیلنج کے بعد مزید انجینئر صاحب کو افاقہ ہو جائے گا, اور یقیناً یہ اپنی اس بل سے باہر نکلنے کو قطعی طور پہ تیار نہیں ہوں گے. اور انجینئر صاحب جس طرح ڈیبیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے یہاں آنا اکیڈمی میں تو یہاں میرے پاس آ جائے, سیکورٹی میرے ذمہ ہوگی, یہ ساری چیزیں. دوسری طرف ادھر نہیں آنا, مجھے کہتے ہیں جی کمرے سے باہر نکل, مجھے سیکورٹی تھریٹس ہیں تو میرے ساتھ آن لائن بیٹھ جائے. تو اس پر کیسر احمد راجہ صاحب نے تو پہلی کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو ڈیبیٹ کرنی ہے وہ بالکل لائیو چلے گی. نظریات بھی پتہ ہیں, اپنے بھی پتہ ہیں. میں آتا ہوں جیلم اکیڈمی میں, دونوں کرسیوں پہ بیٹھیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹھیں گے لائیو, ریکارڈڈ پروگرام نہیں ہوگا. یہ میری ایک شرط ہے. میں خیر اس بھی مان جاؤں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ریکارڈڈ ہوگا تو چلے ٹھیک ہے, ایز لانگ ایز آپ لکھ کے دیں کہ وہ ایسے ہی پھر بعد میں چلانے کی اجازت ہوگی جیسے ریکارڈ کیا گیا, تو چلے ریکارڈڈ بھی جائز ہے, گفتگو ہوگی. اور اگر ریکارڈڈ کی شرط ہے تو پھر ریکارڈڈ وہ ہوگی جس میں سے کوئی چیز حذف نہیں ہونے دوں گا میں. تو بنیادی طور پہ اب ایک بندہ آپ کے سامنے آنے کو تیار ہے, لیکن جو 3 باتیں جو انہوں نے کی ہیں ان پر آپ سوچ لیں. ٹائم فریم 1 ماہ آپ کے تک, آپ تو ایک قیامت تک کا ٹائم دیتے ہیں, یہ 1 ماہ کے اندر آپ کے پاس سوچنے کا بہت سارا ٹائم ہے. امید ہے آج کا یہ عنوان بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, آنے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ. اب تک کے لیے السلام علیکم.